Assalamu alaikum, students. How are you? I'm fine, thank you. Last time we were talking about the emergence of newspapers. Once this printing technology was available in the middle of 15th century, there was a feeling that apart from books, there should be some mechanism, there should be some system of informing people, because people took enormous interest once they had these printed things available to them. You see, before these printing presses, people only would have handwritten manuscripts of different books, generally about religion, and a bit of some secular ideas other than religion ideas. But once printed matter was available, that created a lot of interest. Once it was relatively cheap to produce a printed book or something printed, because handwritten manuscripts were very costly. It would take long time to produce a book, maybe few years to just produce a book of 500 pages. Then the size of the page and handling of the book, it was also very inconvenient. Once this printed matter, because the printing process in the beginning was not very huge, it could only print a reasonable size of a paper, so it was easy to handle. And when they were printing a lot, and then once printing press was there, once it was patented, it was available all around the world. In most part of the world, printing presses were available within 10 years of its invention. In America, in Europe, in China, in Middle East. So all these printing facilities were available. So it was cheap to have a book. But once people had shown so much interest in the printed matter, there was always a feeling, why not to inform people at large through this print media about things happening all around. Think of a time, something like 500 years ago or 600 years ago. There was no electricity, there was no rail, there was no aeroplanes, there was no motor cars. It was quite a period beginning of industrial revolution. It was a little before than the industrial revolution. But still, this printing process, the availability of printing process, it created a lot of interest. And gradually, as we were talking last time here, just having a recap here, people started printing handbills, broadsheets, which were telling about some interesting story just on one leaf. Not like a book, not even a booklet, just broadsheets, handbills, one page printed. That also created a lot of interest. In Venus, the first broadsheet we can't say it a newspaper, but that was there. It was towards the end of 15th century, when from Venus, we have this evidence that someone brought out a regular publication. We can't define it as a newspaper or something, but it was more of a fun. And as we now understand, in 1605, London Courant was the first newspaper. There was also a paper, Relation, in France, also brought out in 1605. We will talk more about this paper in some next sitting. That was the paper. There is an evidence available now that the paper was brought out in 1605. See, almost 150 years when the printing technology was available to the people. And once a newspaper, it was a different type of newspaper in those days. They were not like these 7-8 columns of a paper and 60 pages or 64 pages publication, or here in this part of the world, 24 pages newspapers. No, it was just 2 pages or 4 pages folded, just in
matter put in 2 columns, generally in 2 columns. There were not many styles available. You would only have a headline, and then you would have this text in a smaller font. Not much fun with this technology of fonts and paragraphing and box items and rivers. We know so much of print media today. But those days it was very simple. A piece of paper divided into 4 sheets, a headline and the text. The interesting thing was the people had shown a lot of keenness in reading paper. The circulation was obviously very limited. And then there was no looking back. Once in 1605, we had this newspaper available in France and in England. There was no looking back. One after the other, we were having newspapers. And in a period of 50 to 100 years, newspaper as such, as we now understand by the word newspapers, they were available almost in all the continents. People had a definite feeling about a newspaper that it is a publication, it's a regular publication. You find this newspaper early morning. Every morning you find a newspaper carrying news of interest. And there was so much also going on alongside. But one thing which was very much particular about newspapers was there were no photographs. Because at that time, photographs were not available. We will see in some next sitting when newspapers started having photographs. At this stage, the newspapers were simply a case of text, not in the form of books as people were used to knowing books. But here it was a broadsheet, different from a book style, and also things written in a more spicy way, I would say in a more news way. Gradually it in fact developed into a news language, but it was little different. The language was little different from what we find in books. بہت سارا اسٹائل جو تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. کتابوں کا اسٹائل بہت ڈفرینٹ تھا. نیوز کا یہ تھا زیادہ ڈائریکٹ اسٹائل تھا, مطلب جو واقعہ ہوا وہ امیجیٹلی اس کو لکھ دیا. کتاب میں تو یہ تھا نا کہ اس کا وہ ایک آپ دباچہ سے شروع کرتی ہیں, اس کا پری فیس لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ کتاب لکھنی ہے. کتاب کا اسٹائل ڈفرینٹ. نیوز میں تو ایسا نہیں. نیوز میں تو آپ سیدھا لکھتے ہیں کہ شہر کا نام لکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں یہ واقعہ ہوا, اور اس کے بعد فوراً آپ واقعہ لکھ دیتے, اور سارے واقعات کی جو ڈیٹیل ہے جتنے بھی آپ کا اویلیبل ہو وہ آپ لکھ دیتے. اس کی خاص زبان ہوتی. کوشش کی جاتی تھی کیونکہ محدود صفحات اویلیبل تھے, پیجز ور لمیٹڈ. کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک ایسی زبان میں لکھا جائے, یعنی زبان تو یہی ہوتی تھی جو بھی انگریزی کا ہے تو انگریزی میں نیوز لینگویج کچھ ایسی بنا لی جائے کہ کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے. آج بھی جو نیوز لینگویج کا معیار ہے وہ ایک ویری اسٹینڈرڈ نیوز لینگویج از کنسیڈرڈ the one which can tell you more in less number of words. More you learn from less number of words, more we call it a news language, language of newspapers. Even for articles, it is always considered a plus point for all the newspapers and magazines because you have written less and you have conveyed more. This is something which you learn as a technique. This is something you learn as a news language. Over a period, once you join a newspaper, and even in the different courses, you in fact learn this language. You use the same words, but in a particular style, where it gives a clear, direct meaning. تو شروع میں جب اخبارات نکلے تو یہ بہت ایک زبان جو تھی وہ اپنا خود ہی ڈھلنا شروع ہو گئی, کیونکہ یہ پریشر تھا کہ آپ نے تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرنی. تو نیوز پیپر نکلنا شروع ہو گیا. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ نیوز پیپر جب نکلنا شروع ہوئے تو کچھ اور ایریاز بھی جو تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. بہت جلدی نوٹس کیا گیا کہ کچھ تو بہت اسٹینڈرڈ طریقے سے بات کرتے ہیں, کچھ اخبارات جو ہیں دے ٹیک کیئر ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ دے ور ڈیسنٹ.
but there were quite a few papers all over the world in something like 400 years ago when they were introduced. They would go personal. ایک ذاتیات پہ اتر آتے تھے اور اس کے بعد پھر مڈ سلنگنگ ہوتی تھی، کیونکہ سیاست کا اور کاروبار کا معاملہ تو ہمیشہ سے رہا انسانوں کے ساتھ. دنیاوی رکھ رکھاؤ کے معاملات بھی بہت ہوتے تھے. اور خود بر صغیر میں، اگر آپ بر صغیر میں دیکھیں، جب صحافت آئی یہاں پہ ہمارے یہاں 18ویں صدی میں، ہم نے بات کی تھی اگسٹس بنگال میں جب پہلا اخبار جو تھا ہکیز گزٹ جو تھا، اگسٹس ہکی جو تھے، انہوں نے نکالا بنگال میں، کیونکہ انگریزوں کا جو تھا کالونی بنانے کے بعد انڈیا کو پہلا عمل دخل بنگال میں تھا، تو وہیں سے اس کا شروع ہوا. بعد میں جب 19ویں صدی میں اخبارات آیا، پھر مختلف زبانوں میں اخبار نکلے. آپ نے دیکھا کلکتہ میں سب سے پہلے اخبار نکلے، اس کے بعد مدراس میں ایڈجسنٹ ٹو بنگال جو ساؤتھ میں ایریا تھا، پھر سینٹرل انڈیا میں آیا، پھر بامبے میں بعد میں آیا. بامبے میں ذرا لیٹ آئے نیوز پیپر. لاہور میں، بامبے میں، سینٹرل انڈیا میں اینڈ لاہور، یہ تو ایک ہی ساتھ ہی سارے اخبار آ گئے. کوہ نور جیسے ہم نے ذکر کیا تھا، یہاں پہ روز نام چاہے پنجاب، یہاں سے ذکر، اور بہت سارے اخبارات آپ کے پاس ڈیٹیل موجود ہے. آپ ایسے بہت سارے ایریاز بھی ملیں گے جہاں پہ، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ شروع میں صحافت جہاں پہ بھی نمودار ہوئی، وہاں پہ ذاتیات کا عمل آنا شروع ہو گیا. The editors in fact felt rather liberal they took in fact the liberty of writing whatever they felt like. There was a lot of mudslinging and attacks on personalities just for personal gains and sometimes for political expediency. But more, it was a very personal feeling about others. And the people were free. Editors, in fact, were free to write whatever they felt like. جیسا ہم نے آپ سکھا تھا، اگر آپ کچھ کتابیں پڑھیں جس میں بر صغیر میں صحافت کی آمد کے بعد کے جو حالات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اخبار جو ہے وہ ڈائریکٹلی دوسرے اخبار کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ تو جھوٹ لکھتا ہے، ان کی تو کوئی صداقت ہی نہیں. آپ یہ والا اخبار پڑھیں، اس اخبار میں آپ کو سچی خبریں ملیں گی، اور فلاں آدمی اس طرح سے، فلاں آدمی اس طرح سے. اور پھر بہت سارے لوگوں کی، جیسے ہم نے کہا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، خاص طور پہ عوام کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوبیلٹی کے بارے میں جانیں، عمرا کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں جانیں. تو اخبارات جو تھے وہ انہوں نے اس فیلنگ کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا. اور جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹ اس وقت باقی تھی 19ویں صدی میں، جو انگریزوں نے کچھ نواز دی تھی، کچھ کو انہوں نے قائم رکھ لیا، کچھ کے وظائف لگا دیے، لیکن ان کے جو رہنا سہنا تھا اسی طرح شاہانہ رہا. پرانے شاہی خاندانوں کا، نوابین کا، جو آپ کو پتہ ہے بعض اسٹائل آج بھی پاپولر ہیں اور ڈراموں میں ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کافی فیملیئر ہیں ان سے. ان کے واقعات کو، ان کے فیملی افیئرز کو خوب اخباروں میں اچھالا جاتا. اور فیکٹ تو یہ ہے کہ بعض اوقات جو زندگی تھی بہت اجیرن ہو جاتی تھی اخبارات میں چھپنے والی چیزوں کی. یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اخبارات آئے اور اس طرح کی ایک سچویشن پیدا ہو گئی، تو سوسائٹی میں یہ فیلنگ پیدا ہوئی کہ پرنٹ میڈیا کو کچھ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ لیں جو تو حکومتیں تھیں آمرانہ قسم کی اس زمانے میں، جو کالونیل پیریڈ تھا، ان کی سوچ ذرا اور لحاظ سے تھی، زاویہ ان کا ذرا مختلف تھا. مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ اخبارات کو اگر ریگولیٹ کیا جائے یا قابو کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا خطرہ پیدا کر سکتی ہیں حکمرانوں کے لیے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے بات کی تھی ہکی کے اگست، انہوں نے یہ کیا کہ جو انگریز تھے یہاں پہ، ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. بہت ناگوار گزرا، ان کو پکڑا گیا، ان پہ جرمانہ. وہ کیا کرتے تھے، اخبارات اس طرح تو تھا نہیں نا کہ چھپیں اور ہاکر لے کے جائیں اور اخبار بانٹیں. وہ کیا کرتے تھے اگسٹس ہکی کہ وہ اپنا اخبار چھاپ کے خود ہی دیواروں پہ لگا دیتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ یہاں سے زیادہ لوگ گزرتے ہیں، اس مارکیٹ سے، اس بازار سے زیادہ لوگ گزرتے ہیں، تو وہ اس کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے اور مختلف گھروں کے باہر لگا دیتے تھے. اس طرح سے وہ پھر وہ پڑھا جاتا تھا. اس طرح ان کی بات جو تھی وہ پھیلتی تھی. تو اس طرح ان کی کوئی تسلی ہوتی تھی کہ انہوں نے اچھی صحافتی اقدار جو ہیں ان کی پریکٹس شروع کر دی ہے اور وہ عوام الناس کو بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ اس طرح ان کی ایک اپروچ تھی. ظاہر ہے اہل حکم کہاں اس طرح سے الاؤ کرتے ہیں اتنی آزادی رائے. پکڑ لیا ان کو
ان کو ایک دفعہ جیل بھیجا, پہلے 500 روپے جرمانہ کیا. آپ ذہن میں رکھیے 500 روپے زمانے میں. بعد میں انہیں وہ باز نہیں آیا, جب جیل سے نکلے تو پھر انہوں نے یہی کام شروع کیا. یہ 18ویں صدی کا اختتامی پیریڈ ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. انہیں پھر پکڑ کے 5000 روپے جرمانہ کیا گیا. اس کا ان کی ساری جائیداد جو تھی وہ قرق کر لی گئی, اور وہ بالکل he died as a poor man. صحافیوں کے شروع سے حالات کچھ ایسے ہوئے ساری دنیا میں, بر صغیر میں بھی کچھ ایسا ہوا. اس سے یہ ہوا جب سوسائٹی میں بھی یہ اویئرنیس پیدا ہوئی کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے, تو پھر لاز بننے شروع ہوئے. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایز پرنٹ میڈیا came to age after almost 150 years of its beginning in 1605, there was strong feeling among all the governments and the societies that it should be regulated. The print media should be regulated, and there came press laws. Different types of press laws. We will talk in detail when we will come to press laws. And there was also code of ethics. In fact, that was developed by the media itself, that they should follow some code of ethics so that they strike a balance. And nothing like mudslinging and all those things. The journalism is attached with these type of terms. There was a quest that it should be something very decent. The new profession called journalism in print media, it should sound a decent activity rather than a case of mudslinging اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب رول ریگولیشنز بھی بن گئے مختلف حکومتوں پارلیمنٹس کی طرف سے, اور سوسائٹی میں بھی اویئرنیس آ گئی, اور خود جو صحافت کے لوگ تھے انہوں نے بھی کوڈ آف ایتھکس بنانے شروع کر دی. ساری دنیا میں اس طرح کے کوڈز جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے. اس سے یہ ہوا کہ صحافت جو تھی وہ ایک بہتر چینل پہ آ گئی, ایک بہتر ٹریک کے اوپر آ گئی, اور اس کی جو شیپ تھی وہ ایک بہت سالڈ ایک نئے جیسے پروفیشن کا آپ آغاز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہو گیا. اور اس سے پھر بہت فائدہ ہوا. پھر اخبارات بڑھنے شروع ہوئے, عوام میں اس کی سنجیدگی کا ایلیمنٹ جو تھا وہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. اتنے معتبر ٹھہر گئے اخبارات کہ اخبارات میں چھپنے والی چیزوں سے حکومتوں نے بھی یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اگر فلاں فلاں اخبار میں یہ چیز چھپی ہے تو دین دیر مسٹ بی سم تھنگ. اس سنجیدگی کا ایسا عالم تھا, اور اخبارات کی قدر و وقت کا یہ عالم تھا کہ حکومتوں نے at one stage they started feeling if a certain thing has appeared, certain comments have appeared in some editorial of this press, these newspapers or these magazines, they would give it a very serious thought, because people generally would believe that things appearing in this part of the press, which in fact became the larger part of the press, the serious press, then it sounded so well that society and the governments and the rulers and the parliaments, and at one stage they started calling as the fourth pillar of the whole process called democracy, they called press, print media as the fourth pillar. Then in fact radio and television also joined it, but originally the term media and press and journalism also came, it came from the print. Print also settled all the norms and values, what we generally understand by the word press, press media or print media, these newspapers and magazines. کافی ہم نے اخبارات جو تھے ان کو سیر حاصل ہم نے ان سے بات کر لی, اور اخبارات کے اوپر اور بھی بات ہوتی رہے گی کیونکہ اخبار اتنے امپورٹنٹ ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس اور بھی ایسی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہی جس سے اخبارات کو شیپ اپ ہونے میں فائدہ ہوا, اور ایک پروفیشن جو تھا, جو پرنٹ میڈیا جو تھا, جس کو ہم میس کمیونیکیشن کا ایک بہت ایریا سمجھتے ہیں. بیسیکلی تو ہم لوگ میس کمیونیکیشن کے ریفرنس میں یہ ساری اسٹڈیز کر رہے ہیں. یہ جو گروتھ ہے اخبارات کی اور اخبارات کا پھیل جانا اور بات کا یعنی نیوز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بڑے اسکیل پہ چلے جانا, یہ سارا میس کمیونیکیشن کا تھا. میسز کو ایڈریس کرنے کا اب ایک سسٹم آ چکا تھا. پرنٹ میڈیا کے آنے کے بعد, یہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بہت تھوڑا آہستہ آہستہ سے کام ہوتا رہا, مگر جب نیوز پیپر آ گئے 17ویں صدی کے آغاز میں,
جب نیوز پیپر کا اجرا ہوا اور لگا کہ یہ ایک نیا چیز سامنے آنے والی ہے, تو بس 50-100 سال کے اندر اندر اسٹوڈنٹس یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام بن گیا پرنٹ میڈیا کا کہ آپ لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں آ گئے, کہ آپ کوئی بات اخبار میں چھپی اور بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گئی. لیکن یہاں پر ہم ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے دیکھتے ہیں کہ اخبارات کی ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اور ایسی کیا باتیں ہو رہی تھیں جس سے الٹیمیٹلی پھر میس میڈیا کو تقویت ملی. There were certain factors which in fact progressed along with the progress of newspaper industry, which actually strengthened this area of mass communication. We need to understand right here. We will just deviate from our continuation from this mass media study of newspapers and then radio and television, all those things. Here we will see after 150 years when there were quite a few newspapers all around the world, in all the continents, and they were doing well. They were gaining strength, they were gaining popularity, and in fact, they were gaining weight. Whatever they were saying was noticed by the people, societies, and the governments. The parliaments, in fact, were giving a very serious thinking to whatever was appearing in the newspapers. As we said, it in fact grew into a very serious business. Opinion, news, views, analysis, and then people who in fact meant in the political life of any society, they also joined newspapers in a way. They started writing their columns, their views, not being a professional. They just started contributing to the newspapers, and that continues today. You would find parliamentarians, you would find doctors, and you would find engineers and architects and people from all walks of life just writing for a newspaper. For the sake of it, you would find economists. They are just contributing. Some banker you would find is writing in a newspaper occasionally. They are just contributing to what we call press media. That's why it assumed a very decent shape of some very serious business. And that was why press or the print media got a status where they started calling it the fourth pillar of a state. The others are judiciary, executive, parliament, and then the media. So much importance was attached, and it continues to enjoy this position today. So it's a case of quite a satisfaction for the students of mass communication that they are studying a subject which in fact holds such a great value for the society, for the governments, for everybody. اس کے بعد جب اخبارات کی ہوئی تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا شروع کیا کہ اخبارات کو میس میڈیا کو شیپ اپ کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں جو تھیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہوئی, جس سے میس میڈیا کو بہت تقویت ملی. ان ساری چیزوں میں ایک چیز جس کا آج ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسی ڈائریکشن میں اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ تھا اویلیبلٹی آف ٹیلیگراف. اٹ واز آلموسٹ مڈل آف 19th century جب ٹیلیگراف آیا. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 200 سال تو اخبارات کو ہو چکے ہوئے تھے. اب جب اخبارات کی کچھ سرکولیشن بھی بن گئی, نام بھی بن گیا, سب کچھ بن گیا, ایک بات موجود تھی, اور اس کی وجہ سے اخبارات کی جو پینیٹریشن ہے in time and space, I would say, that was not taking place. اخبار تو چھپ جاتا تھا اور لوگ پڑھ بھی لیتے تھے اس کو گھر پہ, مارکیٹ پلیسز میں, لیکن اخبار بہت دور نہیں جا سکتا تھا. کہتے ہیں کہ اخبار کے پھیلنے کی رفتار اتنی تھی جتنی ایک تیز رفتار گھوڑے کی. اس لیے کہ جب اخبار صبح کو چھپتا تھا, اب وہ آپ نے بھیجنا ہے. تب ٹرانسپورٹ کیا تھی؟ گاڑیاں تو تھی نہیں, نہ یہ بسیں تھیں, نہ اس طرح ہنگامہ تھا سڑکوں پہ جیسا آج آپ دیکھتے ہو. تب کیا تھا؟ اخبار سے نکلے, پرنٹنگ پریس سے اخبار نکلا تو گھوڑے اور کیریج وہ آپ کو اویلیبل ہے, آپ اس کے اوپر رکھ لیں. اب جتنی دور گھوڑا اس کو لے جائے گا وہاں تک اخبار آپ کا پہنچ جائے گا.
اور ظاہر ہے جب ایک بہت زیادہ فاصلہ ہوگا تو وہاں پہنچتے پہنچتے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بات ہی سٹیل ہو جائے, وہ بات ہی ختم ہو جائے, اور آپ اس کا کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے تو وہ اس سے زیادہ دور آپ جا نہیں سکتے. تو شروع میں اخبار کی سرکولیشن کو جن عوامل نے محدود کیا, اسٹوڈنٹ اس میں ٹرانسپورٹ کا اویلیبل نہ ہونا یہ بھی ایک بات تھی. دوسرا ایک اور بھی تھا, آپ کو دور کی خبریں نہیں ملتی تھی. جیسے خبریں اخبار میں کیسے آتی, یہی تھے نا وقائع نویس جنہیں کہتے ہیں, the people who were writing events, you later on you call them reporters, press reporters. Now what press reporters were doing, they were just moving around in the town or in the nearby areas collecting some event taking place, some views of the people and coming back to the newspaper office, اور اس میں وہ چھپتا تھا اور اس طرح سے اخبار جو تھا بن جاتا تھا. لیکن دلچسپی کے واقعات, بہت حیرت انگیز معاملات, یہ تو پوری دنیا میں ہوتے رہتے تھے. اب دور کی خبر کیسے آئے؟ ہاں یہ ہو جاتا تھا کہ جب ایک دور کے ملک سے ایک بحری جہاز آیا, یو وڈ گیٹ سم اولڈ نیوز پیپر فرام اے شپ when it would come from a distance area. For instance, a ship would come from UK to Bengal, and then people here would learn. It would take almost a month, a ship coming from there, and then the people would learn what had happened over there last month or what was it. And sometimes they would find sporting news items. They were very interesting. If you go through the old newspapers, they give you very interesting stories about sporting events. But when you would learn about a sporting event and who did what, sports persons, it was quite an old story. It was not like this کہ آپ نے in the fraction of a second آپ کو پتہ چل جاتا جی گول ہوا کہ نہیں ہوا, غلط ہو گیا, امپائر نے بے ایمانی کی نہیں کی. یہ تو اب آپ کو سپلٹ سیکنڈ پتہ چل جاتا ہے ریئل ٹائم میں. تب ایسا نہیں تھا. اب اخبارات چھپنا شروع ہو گئے, ان کی بننی شروع ہو گئی, تو یہ ایک بریک تھرو آیا. Exactly, it was in 1844 when came a miracle in the life of newspapers. It was invention of telegraph. ٹیلیگراف کے آنے سے اسٹوڈینٹس ایک ریولوشن اپنے لحاظ سے, اس زمانے کے لحاظ سے آ گیا. سیموئل مورس اس کے بانی قرار پائے. ویسے جیسے ہم نے کہا کہ ایجادات میں ایک آدمی کا رول نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے, سارے اپنا بیٹ اس میں شامل کرتے ہیں, پھر جا کے وہ ایجاد جو ہے وہ جنم لیتی. لیکن ظاہر ہے کسی کے نام تو آنی ہے, نام تو کسی ایک کا ہوگا. جیسے حکمرانی بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں مگر ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے, یا ایک ہی کسی اسٹیٹ کا جو ہے وہ ہیڈ ہو سکتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل کے نظام حکومت چلاتے ہیں. اسی طرح ایجادات کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنا نالج. کبھی وہ اپنی عمر میں اس کو مٹیریلائز نہیں کر پاتے, دے لیو بیہائنڈ دیئر آئیڈیاز, دیئر تھیریز. لیکن ٹیلی گراف کا سہرا جو ہے, جیسے ہم نے کہا کہ مورس کے سر بندہ, انہوں نے بالٹی مور سے ایک میسج جو تھا وہ بھیجا واشنگٹن. ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی جو تھی وہ تھی May 14, 1844. What had God wrought. یہ ایگزیکٹ اس کی ورڈنگ تھی. انہوں نے ایک میسج وہاں سے بھیجا. اب یہ کیا تھا, ٹیلکس کی ایجاد کیا تھی, تھوڑا سا آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے میس کمیونیکیشن کے, ان کے لیے جاننا انتہائی ضروری کہ یہ کس طرح سے ہوا. اس وقت تک الیکٹریسٹی کا پتہ چل چکا تھا, بجلی کا پتہ چل چکا ہوا تھا, اور یہ بات پتہ چل چکی ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک تار کے ایک حصے میں بجلی کا ظہور ہو تو اس تار کے دوسرے کنارے پہ کنڈکٹر کی آن دا ادر سائڈ آف دا کنڈکٹر یو کین فیل دا پلس آف الیکٹریسٹی. یہ چیز پتہ چل گئی تھی. لیکن اس چیز کے پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ, یہ تھوڑی پہلے کی بات ہے, جب مورس کے زمانے تک کی بات آئی تو یہ بات پتہ چلی کہ الیکٹرو میگنیٹ, یہ چیز پتہ چل چکی تھی. الیکٹرو میگنیٹ کیا ہے کہ آپ کسی بھی کنڈکٹر کے گرد تار لپیٹ دیں اور اس میں سے بجلی گزاریں تو وہ ٹیمپریریلی میگنیٹ بن جاتا ہے. آپ یہ آج بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کی ایک میگنیٹ جیسے ہوتا ہے, مقناطیس جیسے, ویسے وہ بن جاتا ہے. اس کو الیکٹرو میگنیٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھا یہ گیا کہ جب آپ نے اس میں سے بجلی گزاری تو وہ میگنیٹ بن گیا, جب آپ نے اس میں سے بجلی سوئچ آف کی تو میگنیٹ
ختم ہو گیا. تو اس سے یہ ہوا جو مورس نے نوٹس کیا اور بھی سائنٹسٹ نے نوٹس کیا کہ جب وہ میگنیٹ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز آ کے لگ سکتی ہے. اس سے ایک آواز آتی ٹک, اور جب آپ سوئچ آف کرتے ہیں تو وہ چیز خود ہی الگ ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ چیز میگنیٹ رہی نہیں جس میں سے بجلی گزر رہی. یہ چیز کو مورس نے بہت زیادہ کینلی اسٹڈی کیا اور بہت اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایک ایسا نظام بنانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ جو میک بریک ہے یہ کوڈ ہو سکتا ہے. یہ جو اس طرح کا کوڈ کا معاملہ تھا یہ ذہن میں رہے کہ جب یہ بجلی کا معاملہ نہیں تھا تو انسان بہت شروع سے کوڈ کے معاملے میں انسان شروع سے بہت اس میں کچھ مقام حاصل کر چکا ہوا ہے آلریڈی. مثلا پرانے زمانوں میں کوئی انڈیکیشن دینا ہوتا ہے تو دھواں کریٹ کیا جاتا تھا. جب آپ دھواں دیکھیں ڈسٹینس سے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد یہ ہوگا. آگ جلا دی جاتی تھی, ساؤنڈ کریٹ کر دی جاتی تھی, آپ ڈھول پیٹتے تھے جو اس چیز کی علامت ہوتی تھی, جس کو آپ کچھ بھی کوڈ کر لیں اس کوڈ کے حوالے سے جب ڈھول بجے گا تو یہ ہوگا. اگر ڈھول اس طرح سے بجے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا. یہ بہت پرانے وقتوں سے یہ تھا. بجلی کے آنے سے اور مورس کے زمانے میں اور مورس کے الیکٹرو میگنیٹ تک یہ بات پہنچنے سے جو کوڈنگ کا انسان کا سوچنے کی ایک جو صلاحیت تھی وہ قائم رہی. اور انسان کی جو کوڈنگ چیز کو کوڈ کرنا اور اس کو ڈی کوڈ کرنا, یہ ہم نے پڑھا نا کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے کمیونیکیشن ماڈل کی بات کی تھی کہ کس طرح کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا جو پروسیس ہے اس کو ایک ماڈل کی فارم میں بھی شو کیا گیا. اور یہی انسان ہے, انسان لفظوں کو سنتا ہے, میں اس کو کوڈ کرتا ہوں, آپ ان لفظوں سے چونکہ آشنا ہے آپ اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح ہمارا جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہے وہ ہوتا رہتا ہے. یہ بہت ازل سے ہے, ٹائم امیموریل, جب سے انسان اس کو کوڈ اور ڈی کوڈ کر رہا ہے. جب مورس کو اس میں آیا تو انہوں نے یہ نوٹس کی کہ یہ جو سسٹم ہے کہ جب وہ میگنیٹ بن جاتا ہے تو اس کو کرتا ہے ٹک, آپ سوئچ آف کرتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو 2 دفعہ جلدی سوئچ آن آف کریں تو آواز آئے گی ٹک ٹک, اگر آپ زیادہ دفعہ کریں تو آواز آئے گی ٹک 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 ٹک, پھر بریک آ جائے گا. جب انہوں نے یہ چیز اسٹڈی کی بہت زیادہ تو انہوں نے ایک کوڈ بنایا جس کو مورس کوڈ بھی کہتے ہیں. اور ٹیلی گراف کے بارے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ ایک دور تک یعنی کئی میل دور تک یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو بجلی کی پلس ہے وہ ایک اینڈ سے شروع ہو کے آپ کو بہت دور بھی محسوس ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جو پلر لگا کے, کیونکہ ریلوے لائن کا ایک ٹریک تو اویلیبل تھا, اس کے ساتھ ساتھ پلر لگا کے تو بہت دور تک وائر لگائی اور پھر انہوں نے اس وائر کے حوالے سے جب میسج کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ جو پلس ہے وہ وہاں پر فیل ہوتی ہے. تو آپ وہاں پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں, میک اینڈ بریک جو ہے ڈسٹینس پہ آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کوڈ بنایا جس کو مورس کوڈ کہتے ہیں. ڈیش ڈاٹ کی صرف 2 چیزوں کی کمپوزیشن سے انہوں نے جو پورے 26 الفابیٹ تھے ان کو کوڈیفائی کر دیا. جیسے ٹک فرض کر لیتے ہیں, جیسے اے ٹک ٹک, بی ٹک ٹک ٹک, تھوڑے سے پاز کے ساتھ, ڈیش کے ساتھ, یہ سی کو کرے گا فار انسٹنس. اس طرح انہوں نے اس کو کوڈ بنا لیا. اس سے ایک بہت اس زمانے کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایک ریولوشن سا آ گیا. اور مورس کوڈ اسی فارم میں اسٹوڈینٹس اسٹیبلش ہو گیا جس فارم میں ہم نے آپ سے بات کی. اب یہ بہت آسان ہو گیا کہ آپ کوئی بھی سینٹینس, کوئی بھی بات جو ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے کوڈ میں کر سکتے ہیں اور وہ ڈی کوڈ بھی ہو سکتی ہے. دوسرے اینڈ پہ جو ہے اگر اس کو بھی اتنی ہی سمجھ ہے کہ جس طرح سے آواز آئی ہے اس کے معنی اس قسم کے ہیں تو وہ اس کو ڈی کوڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ ان آوازوں کو سن کے اسی کو لکھ بھی سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. یہ تو ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح سے یہ کوڈ جو ہے یہ شروع ہوا. یہ ہم نے بات کی کہ 1844 میں 1844 میں سیموئل مورس نے اس کو اس انجام تک پہنچایا. لیکن بہت عرصہ پہلے سے بھی آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹس اویلیبل ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے سے ہو چکی ہے. جیسے
چیپ بردرز کا نام بھی بہت آتا ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ بات ہے 1793 کی. آپ یوں سمجھیے تقریباً 60 سال پہلے جب مورس نے یہ کوڈ بنایا. وہ دو بھائی تھے اسکول میں، اور وہ دونوں بھائیوں کو شوق تھا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا. وہ اسکول میں بہت ڈسٹینس سے ایک دوسرے کو کوڈ کے ذریعے بات کر لیتے تھے. وہ ہاتھوں کے اشاروں سے بات کر لیتے تھے کہ اگر ہاتھ کا اشارہ یہ ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج گھر جلدی جانا ہے یا دیر سے جانا ہے، یا جیسے بھی وہ اسکول کے زمانے میں کرتے تھے. ان میں سے جو کلاڈ چیپ بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس کو اور کنٹینیو کیا. وہ جب ذرا بڑے ہوئے اور عملی زندگی میں آئے تو انہوں نے جہازوں کے لیے، بحری جہازوں کے لیے جو لائٹ ٹاورز ہوتے تھے اس کے اوپر انہوں نے جو آرمز، سمپل آرمز، کراس جیسے ہوتا ہے، کراس کے آرمز کے حوالے سے انہوں نے ایک کوڈ بنا دیا کہ اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اگر یہ اس طرح سے ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اگر یہ بہت کلوز ہیں دونوں آرمز تو اس کے معنی کچھ اور. تو جہاز دور سے دیکھ کے سمجھ آتے تھے کہ یہاں پہ موسم بہتر ہے، یہاں پہ ڈاک کلیئر ہے، جہاں پہ جہاز نے جا کے اینکر ہونے وہ جگہ کلیئر ہے. تو یہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا معاملہ تھا، یہ ان کا شوق تھا. لیکن چونکہ الیکٹریسٹی بعد میں آ گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ کوڈنگ کا جاری رہا، تو مورس نے آ کے اس کو اس فارم میں لائے جس فارم میں ہم اس کا ذکر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. جب ایک دفعہ اسٹوڈنٹس یہ مورس کوڈ اسٹیبلش ہو گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا کامیاب رہا. جب یہ پیٹنٹ ہو گیا ایک دفعہ، یہ اتنا کامیاب رہا اخباروں کے لیے. تو یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ بالکل جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک معجزے کی حیثیت اخبارات کے لیے بن گئی، کیونکہ اب ڈسٹنس سے اخبار کے دفتر میں اطلاع آ سکتی تھی. مطلب کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی آپ کو یہ بتا سکتا تھا کہ دیکھیں ابھی یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی اس ملک کے سربراہ نے یہ بات کی ہے، یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لفظوں میں بتانا ہوتا تھا اس زمانے میں اخبارات کے لیے، تو لفظوں کو کوڈ کر دینا مورس کوڈ میں اور اخبار کے دفتر میں اس کو ریسیو کر لیا جانا. کیا کہتے ہیں کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. اخبارات کے لیے تو یہ ایک ایسا سلسلہ نکل آیا، کیونکہ اس وقت تک اخبار میچور ہو چکے تھے. انہوں نے تو ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا. اس کی بنیاد پہ آپ مشینیں بنا سکتے ہیں، اس پروسیس کے، اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ اور کام کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ 1862 یہ بمشکل چند سال ہی کی بات بنتی ہے، 18 سال کی یہ بات بنتی ہے. 18 سال کے اندر اندر تقریباً 2,40,000 کلومیٹر لمبی لائنیں بچ چکی تھیں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، جس کے ذریعے آپ ٹیلی گراف، ٹیلی مینس ڈسٹینس اور گراف سے تو مراد یہ ہے کہ جو بھی امیج آپ اس کا پھر لے لیتے ہیں کوڈ کا، ڈسٹینس پہ اتنی زیادہ لائنز بچ چکی تھی صرف 18 years آف دس انوینشن. تو آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی ریپڈ کمیونیکیشن ہوگی. فائدہ تو سب سے زیادہ کمیونیکیشن کے لوگوں کو ہوتا. ان ساری چیزوں کا جو الٹیمیٹ گین ہے وہ ہمیں، لیکن کمیونیکیشن کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے اس زمانے میں چونکہ پھر ریل کا نظام بھی آ گیا تقریباً مڈل آف 19th سینچری میں، تو ریل کے نظام کے لیے تو بہت ضروری تھا کہ کوئی ڈسٹینس سے یہ پتہ چلے کہ یہ گاڑی یہاں سے روانہ ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ گاڑی پہنچے تو پتہ چلے کہ ہاں گاڑی آ گئی. ایک گاڑی روانہ ہوئی ہے تو پتہ چل جائے کہ جی گاڑی روانہ ہو گئی ہے. اب یہ کوئی میسج کئی 100 کلومیٹر دور سے آئے گا تو پتہ چلے. ٹیلکس کا ایک استعمال سب سے پہلے تو خیر جو ریلوے کا سسٹم تھا انہوں نے اس کو بہت کیا. اس کے بعد جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں، جیسے آگ بجھانے کے لیے پہنچنا ہے یا اور اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے جو ہوتی ہیں، انہوں نے بھی جو ٹیلی گراف فیسلٹی تھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا. اخبارات جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہی بہت زیادہ. ایسوسیٹڈ پریس جو اس وقت تک وجود میں آ چکا تھا امریکہ میں. ایسوسیٹڈ پریس کیا تھا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز نے مل کے یہ طے کیا کہ جو نیوز ہیں اس کو ہم ایک نیوز ایجنسی سے لے لیا کریں گے. ایجنسی کا وجود آ چکا تھا نیوز کے حوالے سے، اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی. اس کا ذکر ہم کریں گے بعد میں جب نیوز ایجنسیز کے حوالے سے بات ہوگی. تو بہت سارے اخبارات یہ سوچتے تھے کہ بجائے سارے اپنے اپنے رپورٹر رکھیں، کیوں نہ ایک ایجنسی بھی ہو جو ساری دنیا کی خبریں بھی دے دیا کرے. آج بھی ہے، بہت ساری نیوز ایجنسیز دنیا میں کام کریں. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں APP ہے،
اب اس میں وہ بھی ساری خبریں اکٹھی کر کے اس طرح بھیج دیتی, سارے اخبارات کو, ریڈیو ٹیلی ویژن جتنے بھی میس کمیونیکیشن کی ایریاز ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز تھیں جنہوں نے خوب فائدہ اٹھایا, اور ایک فائدہ تو پھر عوام الناس کو بھی بہت ہوا. آپ نے پیغام بھیجنا ہے, اپنے کسی عید مبارک کا پیغام بھیجنا ہے, کرسمس آپ نے میری کرسمس کہنا ہے کسی کو, آپ نے کچھ اور بہت اچھی کسی کو اطلاع دینی ہے, کوئی بہت بری اطلاع دینی ہے, کچھ جیسے بھی ہے عوامی سطح پہ کہ دوسرے شہر میں رہنے والے کسی ڈیئر نیئر ونس ان کو کچھ انفارم کرنا ہے. ٹیلی گراف came as a very handy source. آپ میسج دے سکتے تھے اس کے ذریعے, اور یہ سارا ود ان ایئرز ہو گیا. آپ کو وہ دکھائیں ہم وہ مشین جو مورس نے یوز کی تھی, اب تو اس کی بڑی ایڈوانس فارمز آ گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 پیس ہیں. رائٹ سائڈ پہ یہ ایک ووڈن پیس ہے, اس کے اوپر وہ کچھ الیکٹریسٹی کا کام ہوا ہے, اور ایک وہ سوئچ ہے, آپ ایک ہاتھ دیکھ رہے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ, اور وہ بھی رائٹ سائڈ کے پوزیشن پہ, فردر رائٹ جو رائٹ والا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے ہاتھ سے اس کو کی کو آن آف کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کوڈ, کہ کتنا پاز دینا ہے اور کتنے تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈاٹ 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 کرنا ہے. تو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشین ہے جو اس کو بالکل الیکٹرو میگنیٹک کی فارم میں اس پلس کو ریسیو کر کے اس کو پھر وہ ڈاٹ ڈیش کی فارم میں ڈی کوڈ کرتی ہے, اور وہاں سے یہ ایک بہت شروع کے زمانے کا ہے جو آپ یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ کام ہوتا رہا اسٹوڈینٹس ٹیلی گراف کے حوالے سے اور اخبارات کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا ایریا جو ہے وہ زیادہ میس کمیونیکیشن کا ہے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا رہا. ابھی اخبارات جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا ہی رہے تھے اسٹوڈنٹ, کہ ایک اور ایسی چیز ہوئی جس نے میس کمیونیکیشن کی دنیا میں تو ایک یوں سمجھیے کہ پھر ایک تہلکہ مچا دیا. اور اگین یہ واقعہ چونکہ ٹیلی گراف کے بعد میں ہوا, 19ویں صدی کا معاملہ ہے, یہ ہم بات اب کر رہے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے کے. اس زمانے میں اس 200-300 سال میں اتنی ایجادات ہوئیں, بجلی کی ہوئی, ریل کی ہوئی, کاروں کی ہوئی, بسوں کی, جہازوں کی, بہت ساری چیزوں کی ایجادات ہوئی. اسی لیے تو اس کو انڈسٹریل ایرا بھی کہا جاتا ہے, انڈسٹریل گروتھ کا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا, انوینشنس کا, اس میں کرنے کا. ایک اور ایجاد ہوئی جو ہمارے جیسے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن کے, ہم اس کو بھلا نہیں سکتے, اور وہ تھی ٹیلی فون. ٹیلی فون کے آنے سے, ٹیلی فون گراہم بیل جیسے آپ جانتے ہیں گراہم بیل نے ایجاد کیا, اور تقریباً اس کے آثار جو تھے وہ 1863 سے ملنا شروع ہو گئے تھے, لیکن اس کی انوینشن جو تھی that in fact it took some time, اور 1876 میں آپ دیکھیں جب یہاں پہ سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق کا رسالہ نکال رہے تھے, اور یہاں پر جنگ آزادی کے بعد کے حالات ساؤتھ ایشیا میں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب 1876 میں گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا. اب فرق یہ تھا کہ ٹیلی گراف پہ تو آپ کوڈ کر سکتے تھے, اپنا میسج آپ لکھتے تھے, پھر آپ اس کو ایک پورے وائر سسٹم سے دوسری طرف بھیجتے تھے. ٹیلی فون میں بھی گراہم بیل اور ان کے جو اور ساتھی سائنٹسٹ تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ جو آواز پیدا ہوتی ہے الیکٹریکل پلس سے, اس کو شیپ دی جا سکتی ہے. تو خیر سائنس کا معاملہ ہے, انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا, اور الٹیمیٹلی وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ اگر ایک سائڈ سے بات کی جائے اور اس کو ڈی کوڈ کر دیا جائے, اب یہاں پہ آ جاتا ہے وہ میکینیکل فارم, کہ اب اس کو ڈی کوڈ کر کے الیکٹریکل پلس میں کر کے دوسری طرف بھیجا جائے تو وہ پھر ساؤنڈ پلس میں کنورٹ ہو سکتا ہے ود دی ہیلپ آف اے ڈایافرام, جو آپ بہت دیر تک ٹیلی فون کے سسٹم میں یہ نظام رہا. یہ کامیابی سے ہو گیا, اور 1876 میں جب گراہم بیل کی یہ ایجاد سامنے آئی تو اگین جو میس میڈیا تھا اس کو بہت بوسٹ ملا, کیونکہ اب یہ بہت ممکن ہو گیا تھا کہ آپ ڈسٹینس سے جو پرنٹڈ چیزیں لے رہے ہیں, پرنٹڈ میسیجز آپ کو مل رہے ہیں, اب لانگ ڈسٹینس سے آپ وائس بھی سن سکتے. اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی آپ کے کورسپونڈنٹس کے لیے, جو اخبارات کے کورسپونڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہی
کہ وہ صرف ویٹ کریں کہ ان کی ٹرن آئے اور وہ کسی ٹیلی گراف آفس میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں سے وہ میسج بھیجیں وہ خراب ہے, آندھی آئی ہوئی ہے, کچھ اور ہے, تاریں خراب ہیں. اب یہ بہت ممکن ہے کہ آپ فون اٹھائیں اور فون کر دیں. شروع میں جو اسٹوڈنٹس ٹیلی فون تھے وہ بھی بہت مختلف قسم کے تھے, اور اس طرح سے نہیں تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیلی فون کا سیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. ایسے نہیں تھا, وہ ماؤتھ پیس الگ ہوتا تھا. پہلے ماؤتھ پیس میں بولتے تھے, پھر ایک الگ ڈیوائس کو کان کے ساتھ لگاتے تھے, پھر ایک ماؤتھ پیس الگ ہوتا تھا, 2 الگ الگ اس طرح کے یونٹ ہوتے تھے. ان 2 یونٹس کے حوالے سے بات جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی. ٹیلی فون جب وجود میں آ گیا, شاید سب سے پہلے یہ اخبارات کے آفس تھے جنہوں نے اس فیسلٹی سے بھرپور استفادہ کیا. The mass media, the news print media, because there was no radio or television at that time towards the end of 19th century. So the newspapers who were in their full bloom, the newspaper industry was so well known towards the end of 19th century. When this invention of telephone, they heard of this invention of telephone, nothing else would have felt more satisfied than the media, print media, because it made their life so easy. Already there was a cutthroat competition among the print media, and once this telephone was there, it was a race to get latest news from a distance. And it was all made possible with the availability of telephone. You just needed to have an efficient reporters and the point from where you can make a call to a newspaper. And in the meantime, since the railway was available, the growth of mass media was in the top gear. The newspapers were having a huge circulations. We will talk more about this in the coming sittings. And then a lot of business was involved. It was not a case of going through the news items, views and editorials, but a lot of business in the form of advertisements was a matter with the media, press media, with the print media. So in fact, it was a huge industry at that time, towards the end of 19th century. So when telephone came, they fully exploited this facility to get the latest and be at the top slot, be at the top in the list of newspapers in your society. Was a race among the press people. But as we can understand, it helped a great deal, this mass media, and more people were able to find things of their interest in newspapers, in magazines, in books. So all these scientific inventions in the form of printing technology, in the form of telegraph, in the form of telephone, they were so quickly available. And one thing more, and as newspaper industry was students enjoying these times of telegraph and telephone, there came another invention which also helped the mass media so greatly, and this was the invention of telex. There are people who say the invention of telex was more because of military reasons, because of the Second World War, and the scientists were under pressure to do something to create this type of facility whereby you can send messages. You see in the Morse code and decode in the Morse code. But telex, when it came, it was almost in the middle of the 30s, I think somewhere in 1935 to be exact. Telex was introduced, and here what you were doing, you were having teletyping. For instance, you are typing here, not the codes, just the word as on the typewriter. You're just writing down on typewriter something, and on the other end, you are getting a copy.
there is a machine which is typing out the same language, the same code, everything. You are typing on the first. It was teletyping. اخبارات کی دنیا میں تو یہ بہت ہی شدت کے ساتھ آیا اور بہت دیر تک رہا. 90s تک اخبارات کی دنیا میں ٹیلیکس کا رہا. اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے جب میرے شروع کے دن تھے, اینڈ دوز ور ارلی 80s, اخبار میں ایڈیٹر کے سرحانے ٹیلیکس مشین پڑی ہوتی تھی. دنیا بھر سے خبریں جو ہیں ریٹن فارم میں, جیسے ہم نے کہا, ٹیلیکس کے تھرو آ رہی ہیں. اور ٹیلیکس کی کیونکہ وہ جیسے ٹائپ رائٹر کی وہ کی ہوتی ہے, جیسے کی ہٹ کرتی ہے پیپر کو تو آواز آتی ہے. آپ یقین کیجئے آپ کسی اخبار کے نیوز روم میں انٹر ہوئے اور ایک آواز آنی شروع ہو گئی آپ کو, ٹک 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 ٹک. آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میوزک میں کر رہے ہیں. بڑی ہمت اس دور کے ایڈیٹرز کی جن کے سرحانے یہ مشین پڑی رہتی تھی اور وہ 8-8 گھنٹے کی شفٹ میں کرتے تھے, مسلسل یہ آواز سنتے ہوئے. اور گزوں کے حساب سے وہ کاغذ نکلتا تھا جس کے اوپر خبریں ٹائپ ہوتی تھی. کوئی دنیا کے کسی کونے سے آ رہی ہے, کوئی کورسپونڈنٹ بھیج رہا ہے, کوئی گجرات سے خبر آ رہی ہے, کوئی پشاور سے خبر آ رہی, کوئی ساؤتھ ایشیا سے خبر آ گئی, کابل سے خبر آ گئی, امریکہ سے آ گئی, بیروت سے آ گئی. وہ خبروں کا ایک انبار اکٹھا ہو جاتا تھا. ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ایک اور طرح کی ہیڈک تو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا تو ایک اور طرح کا ایریا تھا. لیکن اس آواز کو بیئر کرنا اور اس آواز کو سننا, اس میں شام کو آپ کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ضروری ہو جاتی تھی, ورنہ اگلا دن گزارنا مشکل ہو جاتا تھا اتنی آواز سن کے. یہ ٹیلیکس مشین کے ذریعے یہ ہوا کہ آپ کے پاس خبروں کی رسائی بہت تیزی سے آنی شروع کی. مورس کوڈ میں تو یہ تھا کہ 6-7 بٹ کریکٹر 1 سیکنڈ میں پاسبل ہوتے تھے, ٹک 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 کر کے. لیکن جب یہ ٹیلیکس مشین آئی اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی تھی کہ 45 کریکٹرز بٹس 1 سیکنڈ میں پاسبل تھے. تو آپ یہ جو میں جو ٹک ٹک کہہ رہا ہوں, میں شاید اتنی تیزی سے یہ ٹک ٹک کہہ نہیں پاتا جتنی تیزی سے وہ مشین کرتی تھی. 45 بٹ a second. اور رکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. رکنے کا مطلب یہ کہ مشین خراب ہو گئی ہے, بس وہ مسلسل آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد بھی تھوڑی سی اور چیزیں آئیں. ٹیلیکس مشین کے بعد فیکس مشین آ گئی. فیکس مشین کا تو اور بھی آسان تھا کہ آپ نے ایک ٹائپڈ پیپر جو ہے وہ ایک اینڈ پہ انسرٹ کیا اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو بالکل ٹائپ مل گیا. آپ نے امریکہ سے ایک خبر کمپوز کر کے بھیج دی, آپ کو ایک نیوز روم میں یہاں مل گئی. میس میڈیا نے اس کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا, اور میس میڈیا میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں اخبارات کے گروتھ کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایسی کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے میس میڈیا کو بوسٹ دیا. تو ان ساری سائنٹیفک انوینشنز کا جن کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے, یہ ہم نے اس لیے اسٹڈی کی اور آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے اسٹوڈنٹ کی کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اخبارات کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں جن کا عمل دخل ہے اس کی گروتھ میں, اس کی اوور آل گروتھ میں. تو یہاں تک آج ہم اس بات کا جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ یہ ساری جو سائنٹیفک چیزیں تھیں کس طرح ان کا چولی دامن کا ساتھ رہا اخبارات کے ساتھ, اور اخبارات کی نمو میں, ان کی ترقی میں, ان کی گروتھ میں ان چیزوں کا کتنا ہاتھ ہے. اور چلتے چلتے وہی بات, ایک ٹرم جو ہے اس کا ذکر ہم کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ چینل, ایک ایسا میڈیم جس کے تھرو جو ہے وہ آپ بات کر سکیں, اس کا ذکر ہو گیا تھا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ جو چیز جو ہمارے سامنے ہے دیٹ از چینل نوائز. ہر چینل میں ایک نوائز, ہر چینل کے اندر کچھ اس قسم کی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جو میسج ہے وہ پوری طرح آپ تک نہ پہنچ سکے. ہر چینل کے اندر کوئی انٹرفیئرنس اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ بات آپ تک مکمل طور پہ نہیں پہنچ سکے. کچھ فزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو بات کو سمجھنے میں دقت پیش کرے, خاص طور پہ اس کی جو کوئی فزیکل فارم ہے اس کو تھوڑا سا وہ ڈسٹارٹ کر دے, بیکاز جو پیسج ہے, جو چینل ہے, اس میں سے جب ایک میسج ہو کے آیا ہے تو اس چینل کی کسی نہ کسی وجہ سے میسج پوری طرح آپ تک نہیں پہنچ پایا. اس کو ہم کہتے ہیں چینل نوائز, اور یہ تقریباً ہر چینل میں کسی نہ کسی ڈگری پہ پائی جاتی ہے. وہ 1% ہے یا 99% یا 100% یا جیسے بھی, وہ ویری کر سکتی ہے, لیکن اس کا اکرس
ضرور ہوتا ہے. ابھی تک کوئی ایسا چینل ہوا نہیں جس میں کوئی نوائز نہ ہو. سو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے, کہ جب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چینل میں رستے میں کچھ لاس بھی ہوا ہوگا. آپ اس لاس کو میئر کیجیے, دیکھتے ہیں آپ کتنا اس کو میئر کرتے ہیں. نئی ٹرم کے ساتھ, نئے سبجیکٹ کے ساتھ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.